इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो चुका है या होगा? बिल्कुल हो चुका है। किधर है इस वक्त इमाम महदी? ये तो गैबत में है, जारी बात है। नहीं, गैबत में किधर है? नहीं, गैबत में किधर है? इमाम महदी यहाँ पर मौजूद हैं, हाजिर नाजिर हैं, बिल्कुल हमारा उन पर ईमान है। तो इतने मुसलमानों की लाशें बिखर रही हैं, वो क्यों नहीं बचाने आ रहे? इमाम अली होते तो क्यों नहीं बचाते? इमाम अली होते तो क्यों नहीं बचाते? इमाम अली हो, इमाम महदी हो, जो भी हो, वो मुंतजिर होते हैं हुक्म इलाही आगे। हाँ, अल्लाह के हुक्म के तहत। सही है। अल्लाह अगर हुक्म दे तो तुम्हारा, अल्लाह का हुक्म ये है कि तमाम मोमिनीन मुसलमान मरते रहें। अल्लाह का हुक्म उनको ये है, अल्लाह का हुक्म उनको ये है। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर यही हुक्म होगा कि आप निकलें। ये कहाँ लिखा कि निकलें? तो सर ये कहाँ लिखा जो आप बोल रहे हैं? तो सर ये कहाँ लिखा जो आप बोल रहे हैं? मेरा आपसे सवाल ये है कि इमाम महदी मौजूद है, हाँ जी, हुसैन के बेटे भी मौजूद हैं, अली के बेटे भी मौजूद हैं, मोहम्मद के बेटे भी मौजूद हैं। उसके बावजूद भी मोहम्मद की उम्मत का गला कट रहा है। मोहम्मद की उम्मत की माएं, बहनें, बेटियां बेवा हो रही हैं। हाँ जी, उनकी चीखें आसमान की जानिब जा रही हैं बिल्कुल। और सदाएं रोने की बुलंद हो रही हैं। और अली के बेटे, मोहम्मद के बेटे बस दिख रहे हैं माज़अल्लाह लिहाज़ बिल्लाह। ताकि अल्लाह क्या कर रहा है भाई? मौला अल्लाह पर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हैं? अल्लाह पर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हैं? अगले अंबिया थे तो वो अपनी जगह नबी या वसी छोड़ते थे, और वसी वो नबी होता था तो वो अगला छोड़ता था। ये चेन टूटती नहीं थी ना, तो आपकी चेन तो टूट गई है, 1200 साल से टूटी पड़ी हुई है। हमने आपसे व्हाट्सएप नंबर मांगा इमाम महदी का, आपने कहा गुस्ताखी कर दी। हमने कहा मेरे भाई अगर आप बताएंगे कि फलां आलिम दीन फलां जगह पे, हम उसका एड्रेस नहीं मांगेंगे आपसे, ठीक है। 1200 साल से चेन आपकी टूटी हुई है, इसलिए कि आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं है उस बंदे के साथ। मुझे पता है उन्होंने क्या कहा है। हाँ। ये अस्तगफिरुल्लाह, इमाम महदी का व्हाट्सएप नंबर नहीं हो, तो हमने भी कहा था अल्लाह का व्हाट्सएप नंबर दो, तो हमने भी कहा था अल्लाह का व्हाट्सएप नंबर दो। कुरान है ना, कुरान है, क्या कुरान है। क्या? आप कुरान पढ़ें, अल्लाह से बात करें। हाँ, बस यही काफी है। एक मिनट, अल्लाह से हाँ, बात अल्लाह पर सवाल किस उठाने जरिए? वाले आप कोई नहीं होते शायद। उसने कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, पुकारो, सवाल करो, मैं तुम्हारी सवालात को सुनता हूँ और जवाब देता हाँ, हूँ। तो अल्लाह तो शहर से भी करीब है। अगर कभी हाथ डाल के देखा? अगर कभी हाथ डाल के देखा? उसूलुल काफी को आप मानते हैं? बिल्कुल मानता आपकी हूँ, मोतबर तरीन किताब है, बिल्कुल। इससे तो कोई इन्हिराफ नहीं है। इनहराफ बिल्कुल नहीं है। उसूलुल काफी में लिखा है जी। जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी छाती के छाती से करीब दूध किया और अपनी छाती से दूध पिलाया, और अपनी छाती से दूध पिलाया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ये क्या, कौन से ये कंसाइनमेंट्स आके रख रहे हैं? कौन से ये कंसाइनमेंट्स आके रख रहे हैं? मालिक अश्तर ने खुद इकरार किया कि मैंने उस्मान को मारा। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत। मालिक इश्तर अली के जानिसार साहब। हाँ, तो ये सैयदा कायनात का दम भरने वाले शेखैन हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लामा तलहा अलवी एक रिवायत जब उन्होंने पेश की तो मैं हिल के रह गया कि हजरत उस्मान गनी को मौला अली के सहाबी मालिक अश्तर ने कत्ल किया। बकवास करता है लाफी, बकवास करता है लाफी। भाई ऐसी रिवायात क्यों लिखी जा रही हैं? अगर नौजवान पढ़ेंगे क्या सोचेंगे? ये सीरत हजरत उस्मान, इसमें सही तरीन सनद के साथ मा तहकीम रिवायात उन रावियों के नाम है, उन कातिलीन हजरत उस्मान के नाम है, और वो सारे के सारे सहाबा हैं, और वो सारे के सारे सहाबा हैं, और इसनाद भी सही है। जो दावा कर रहा हूँ उसे साबित करना मेरा काम है। तो अभी आप नाम बताइए। अभी नहीं ना यार, पहले भाई को सामने तो लाए ना, भाई को सामने तो लाए ना। आप उस पॉडकास्ट का इंतजार कीजिए कि जो हम सैयद ज़रक नकवी और अल्लामा तलहा अलवी को सामने बिठाकर करने वाले हैं। अहले बैत अथार वॉशरूम जाते थे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं समझता हूँ कि अल्लाह पहले अपनी हैसियत तो देखे कि किन ज़बात के बारे में क्या निस्बत दे रहे हैं। अल्लाह पहले अपनी हैसियत तो देखे कि किन ज़बात के बारे में क्या निस्बत दे रहे हैं। क्योंकि आयत तखीर का स्टार्ट हो रहा है कलमा इन्नमा से, जो दलालत हसरी पर मुंतबिक है। अल्लाह अपना हिसार बांध रहा है। अल्लाह का हिसार पहले टूट गया, बाद में आके वो फिर जुड़ा। अल्लाह का हिसार पहले टूट गया, बाद में आके वो फिर जुड़ा। सर आप अपने मनहज की बात कर रहे हैं, ना, लेकिन ना, शियों ना, की ना। बात कर रहे हैं। ना 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 ना, ये हकायक पर मबनी गुफ्तगू नहीं है। आप खस्म मुखालिफ के तहत बता दीजिए कि बुखारी मुस्लिम में कहाँ है कि वो वजू नहीं करते थे या वो वॉशरूम जाते थे या नहीं जाते थे। उनमें वो सिस्टम नहीं मेरी जान जो आप समझ रहे हैं। आपको कुरान का इनकार करना पड़ेगा, आपको कुरान का इनकार करना पड़ेगा। खाना खाते थे भाई? हाँ बिल्कुल, ये तो अल्लाह का हुक्म है, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम। नहीं तो नूर को खाना खाने की भी जरूरत नहीं है।
اگر نہ کھاتے ہمیں حلال و حرام کا کیسے پتہ چلتا؟ تو اگر یہ نہ کرتے ہمیں کیسے پتا چل رہا؟ تو اگر یہ نہ کرتے ہمیں کیسے پتا چل رہا؟ ہم نے گزشتہ ایک پوڈ کاسٹ کیا اور وہ ہمارا پوڈ کاسٹ تھا علامہ طلحہ علوی بھائی کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو شعور دے, اللہ آپ کو عقل دے, اللہ آپ کو ذرا علم دے تاکہ آپ ان چیزوں سے نکلیں. پہلی بات تو یہ کہ طلحہ بھائی نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. طلحہ بھائی نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. کہ یہ جو درباروں پر جا کر ہم سجدہ کرتے ہیں, اہل سنت بھی ہوں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں, اہل تشیع بھی ہوں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں. یعنی سخی شہباز قلندر, اس کو 7 شریف میرے خیال سے, تو وہاں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سجدے کر رہے ہیں اور پکار رہے ہیں, رو رو کر گڑ گڑا رہے ہیں, ماتھا رگڑ رہے ہیں. اور یہ تمام بدعات, یہ تمام خرافات, یہ ہم اپنے دین کو کس طرح سے پیش کر رہے ہیں, کس طرح سے لے جا رہے ہیں. لوگ تو پہلے ایتھیزم کا شکار ہو رہے ہیں بھائی, کہ ان کے مذہب میں کوئی ایک اللہ نہیں ہے, یہ سب کو اللہ مانتے ہیں, معاذ اللہ منی گوڈز بنا کے رکھے ہیں انہوں نے. تو ہم خود ہی بدنام کر رہے ہیں اپنے دین اسلام کو. صحیح مسلم میں باطل بکواسات تک موجود ہیں. صحیح مسلم میں باطل بکواسات تک موجود ہیں. آپ تعظیماً سجدہ کرنے کو جائز سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ جائز بھی سمجھتا ہوں. الحمدللہ جائز بھی سمجھتا ہوں. اہل بیت کا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ دکھائیں. ہاں, اہل بیت کا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ دکھائیں. اسی سجدے کی میں بات کروں, انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. اب آپ نے دکھانا ہے مجھ کو. دکھا رہا ہوں. ہاں, الحمدللہ اہل بیت نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا؟ بالکل دکھا دیتے ہیں, کیا بڑی بات ہے. لے یہ نا جی, شاہ جی شرم آنی چاہیے. ویسے یار آپ سادات میرے ہو کر بھائی. یہ بات کر رہے ہیں کہ اہل بیت اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے تھے. مرزا انجینئر صاحب ثابت کریں, ثابت کریں. اسی پہ اینڈ کر رہا ہوں میں, اسی بینڈ کرنا اسی پہ اینڈ کر رہا ہوں. اور کیونکہ آپ مرزا تکلیف دے رہے ہیں مجھ کو, دل دکھا رہے ہیں آپ. کیونکہ مرزا آپ تکلیف دے رہے ہیں مجھ کو, دل دکھا رہے ہیں آپ. ایک صحابی کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گئے, وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں. تو وہ جب مدینہ شریف آئے, ٹھک آ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا. نبی علیہ السلام نے سر اٹھا کے کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنے سردار کو کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. اس میں میں کہتا ہوں کہ صحابی کا اجتہاد بھی نہیں مانا جائے گا اگر کتاب اللہ اور سنت اور اجماع کے خلاف ہوگا. صحابی نے اجتہاد بالکل ٹھیک کیا, وہ اپنے سردار کو کر رہے ہیں, وہ اپنے سردار کو. آپ فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا پھر مجھے کو سجدہ کر رہے ہو, اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. تو اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے. صحیح مسلم تو بہت بعد میں آئی ہے. آپ صحیح مسلم نہیں, امام زین العابدین کے بیٹے کی آپ ہے. صحیح مسلم نہیں. صحیح مسلم کی اوقات ہی کچھ نہیں اس کے ساتھ. آپ صحیح مسلم نہیں ہو. کیا آپ نہیں صحیح مسلم. کیا مطلب؟ میں جو صحیح مسلم ہے نا وہ جانتا ہے کہ صحیح مسلم کسے کہتے ہیں. میں جو صحیح- صحیح مسلم ہے نا وہ جانتا ہے کہ صحیح مسلم کسے کہتے ہیں. جس میں باطل روایتیں, جس میں بکواسات ہیں. کیسے سامنا کریں گے آپ روز قیامت اہل بیت کا؟ کیسے سامنا کریں گے آپ روز قیامت اہل بیت کا؟ جی جی میں اس پوڈ کاسٹ کو مزید لے کے نہیں چل سکتا, میں نہ آپ یقین کریں. میں نہیں کر سکتا مزید یہ پوڈ کاسٹ, کیونکہ شاہ جی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. میرے بھائی جہاں اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کرتے ہیں, وہ پوڈ کاسٹ چل ہی نہیں سکتے, وہ پوڈ کاسٹ چل ہی نہیں سکتے. اللہ کی تائید میں امیر المومنین کے آگے کون لکھ رہا ہے؟ امام زین العابدین کا بیٹا شہید زید ابن علی ابن الحسین. یہ تفسیر کیوں چھپاتے ہیں؟ سیدنا زید کس عمر میں اس دنیا سے گئے؟ تقریباً 30-40 کی جہاد کر کے بنی امیہ سے. اچھا, یہ سیدنا زید کی لکھی ہوئی کتاب, اور نہیں تو کیا, تفسیر غریب القرآن. کیا سند ہے, کیا سند ہے؟ آپ سے یہ امید, آپ سے میں احمد محبت بھائی, لیکن آپ ایک منٹ, پوڈ کاسٹ بند کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں. آپ کو پتہ ہے غیر اللہ نے قرآن میں کہا کس کو ہے؟ آپ درباروں پر سجدہ کرنے کے ڈیفینڈ میں آپ معاذ اللہ اہل بیت پر ایلیگیشن لگا رہے ہیں. اہلی کے عبارت دکھا رہے ہیں آپ. ایک منٹ الفاظ ذرا واپس لیں, ایک منٹ الفاظ ذرا واپس لیں. میں علامہ طلحہ علوی صاحب کو یہاں لاؤں گا, آپ کچھ تحقیق کر لیجیے گا, کچھ پڑھ لیجیے گا, آپ پھر بیٹھیے گا. ورنہ یقین کریں آپ جنازہ نکال دیں گے شیعت کا, ورنہ یقین کریں آپ جنازہ نکال دیں گے شیعت کا. تو لے ہیں جسے مرضی لے ہیں, ہاں, ان سے بڑا کوئی لے ہیں. ہاں, ہم نے اللہ یاری کو لمحے پا دیے تو وہ بیچارہ کیا, بس ان سے ہم نے اللہ یاری کو لمحے پا دیے تو وہ بیچارہ کیا. بس ان سے
احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں و بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت مجھ کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اللہ کا کرم ہے، کرم کے پہرے ہیں ہم پر کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ملاقات علمی شخصیات کے ساتھ کرائیں اور ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو علمی ڈیبیٹ کا ذریعہ بنا سکیں تاکہ عوام الناس کو سیکھنے کو بھی ملے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم محبت کا پیغام دے سکیں، اتحاد بین المسلمین کی بات کر سکیں۔ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، میں اگر یہ کہوں تو بالکل درست ہوگا کہ میں ان سے بہت کچھ سیکھتا بھی ہوں۔ یہ میرے بڑے ہیں اور مجھ سے بہت شفقت بھی فرماتے ہیں چونکہ بڑے ہیں، اور میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، ان سے سیکھتا بھی ہوں۔ مگر جہاں اختلافات ہیں وہاں اختلافات بھی ہیں۔ لوگ ان کو واجب القتل بھی سمجھتے ہیں، لوگ ان کو رافضی بھی سمجھتے ہیں، لوگ ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، مگر میں تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ بھائی مولا علی کے عاشق ہیں، اہل البیت کی بات کرتے ہیں اور یہ ملنگ طبیعت کے آدمی ہیں۔ اختلافات، علمی اختلافات اپنی جگہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایک مرتبہ سے پھر ہماری پوڈ کاسٹ میں سید زرق نقوی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ شاہ جی، مزاج گرامی بخیر؟ آپ کی دعا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت ایک مرتبہ سے پھر عطا فرمایا۔ بسم اللہ۔ شاہ جی، نے گزشتہ ایک پوڈ کاسٹ کیا، اس میں بہت کنٹروورسیز رہیں، اور وہ ہمارا پوڈ کاسٹ تھا علامہ طلحہ علوی بھائی کے ساتھ، جو کوئی نوجوان عالم دین ہے۔ چیدہ پوائنٹس شاید آپ نے خود بھی دیکھے ہوں اگر آپ کے پاس وقت تھا تو۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے بہت ساری باتیں کی اور بہت ساری تلخیوں کو عبور کرنے کی کوشش بھی کی، مگر ایک روایت جب انہوں نے پیش کی تو میں ہل کے رہ گیا، میں پریشان ہو گیا، میں گھبرا گیا۔ جب میں نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کے بارے میں بات کی اور پوچھا کہ علامہ صاحب مجھے بتائیے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے والدین حضرت عثمان غنی پر قربان، ان کے قاتلین بلوائی ہیں، بلوائی آئے اور ان کو قتل کر کے چلے گئے، ان کو مار کر چلے گئے، تو بلوائیوں کے نام تو کچھ ہوں گے نا، کوئی نہ کوئی نام تو ہوں گے، ان کے نام بلوائی تو نہیں تھے۔ یہ لوگ کہاں سے تھے؟ مدینہ سے تھے، شام سے تھے، بصرہ سے تھے، کہاں سے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نام تو ہمیں بتلائے نہیں گئے، نہ کسی کتاب میں ناموں کا ذکر ہوا، مگر ہاں مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو مولا علی کے صحابی مالک اشتر نے قتل کیا۔ اچھا، یہ انتہائی اچنبے کی بات تھی، میں حیران رہ گیا۔ مالک اشتر نے خود اقرار کیا کہ میں نے عثمان کو مارا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ مالک اشتر علی کے جانثار صحابی ہیں۔ ہاں تو یہ سیدہ کائنات کا دم بھرنے والے شیخین ہیں۔ ہاں، بالکل بالکل، امام شابی کی روایت ہے نا بالکل۔ کہ سیدہ کائنات آخری اپنی نہیں، وفات سے، المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ یہ اقرار ان کا موجود ہے۔ ہاں روایت موجود کہاں سے ہے، ثابت ہو رہے؟ وہ آپ کو سکین دے دوں گا، آپ لگا لیجئے گا، اس میں وہ واضح کہہ رہا ہے کہ ہم نے مارا۔ ہمارے ناظرین بھی حیران ہو رہے ہوں گے، چونکہ یہ ایک طریقے سے پوڈ کاسٹ آپ کو کم، اور میں جس طرح سے سوال کر رہا ہوں آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ میں بچوں کی طرح آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میں حیران ہو گیا۔ تو آپ مجھ کو اس حوالے سے بتائیے، گو کہ انہوں نے ایک طریقے سے کہہ دیا کہ یہ روایت کمزور ہے، ہم اس کو صحیح نہیں مانتے، مگر سوال یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں لکھنے والا ہے کون؟ بھائی ایسی روایات کیوں لکھی جا رہی ہیں؟ اگر نوجوان پڑھیں گے کیا سوچیں گے؟ بھائی مولا علی کے صحابی، کچھ لوگ تو پہلے ہی معاذ اللہ یہ سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ تو پہلے ہی سمجھتے ہیں اور مولا علی سے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، آپ جانتے ہیں بالکل۔ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے مجھے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ احمد بھائی، پہلی بات تو یہ کہ
یہ طلحہ بھائی نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. درایتاً اور سندن اس روایت میں بہت سارے اشکالات وارد ہیں اور روات کی سما کی بھی تصریح نہیں ہے. وہ اور بات ہے کہ طبقہ اولا کے طبقہ ثانیہ کے طبقہ ثالثہ کے مدلس ہیں، لیکن صحیح ترین سند کے ساتھ روایات موجود ہیں، اور باقاعدہ ان میں مدینہ کے لوگ بھی شامل تھے، ان میں عراق کے لوگ بھی شامل تھے، ایضاً ان میں مصر کے لوگ بھی شامل تھے جو بلوائی وہاں پہ آئے تھے، اور کچھ تو بڑے معروف صحابہ ہیں، اور اس پر مستقل میں نام ابھی نہیں بتاؤں گا. مزہ تو احمد بھائی تب ہے نا جب آپ ہمارے برادران اہل سنت میں سے جس شخصیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ ہمارے پیارے بھائی کو یہاں ہمارے کتاب خانے میں لائیں، وہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں، پھر تفصیل سے بات ہوگی کہ آیا حضرت مالک اشتر سلام اللہ علیہ اس مسئلے میں انوالو تھے یا نہیں تھے. جب امیر المومنین نہیں تھے تو ان کا نوکر کیسے آگے جا سکتا ہے؟ نہیں، سوال یہی ہے، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ طلحہ علامہ طلحہ صاحب کو یہاں لاؤں، ہاں جی، بسم اللہ، آپ کے ساتھ بٹھاؤں؟ بسم اللہ، بالکل. جو بندہ امیر المومنین سے حد درجہ محبت کرے، اس کی زبان پہ علی علی کا ورد جاری ہو، وہ تو سدا بسم اللہ اضاف حبیب اللہ، وہ ہمارا مہمان ہے. نہیں، لیکن میں حیران ہوں آپ کی زبان سے یہ سن کے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں علامہ طلحہ الوی صاحب کو آپ کے یہاں کتاب خانے میں لاؤں جی بالکل، اور آپ ان سے ڈیبیٹ کریں گے. ڈیبیٹ تو نہیں، خیر عاشق علی سے ڈیبیٹ نہیں، ان سے بس ڈسکشن کریں گے ہم البتہ، اور تفصیلی ڈسکشن کریں گے باقاعدہ کہ روایات کس طرح آئیں اور کس طرح سے انہیں آگے رکھا گیا. بہت سی ایسی روایات ہے. اب میں آپ کو ایک اسٹریٹجی بتاتا ہوں. عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے بڑی تفصیل سے مصابات اب سننا میں احمد بھائی یہ بات باقاعدہ انہوں نے ڈسکلوز کی ہے کہ بنی امیہ سکہ راویوں کی جعلی سندیں بنا کر روایات کو وضع کر دیا کرتے تھے. وہ پکڑے جاتے تھے سما کی تصریح سے اور راویوں کے سند متوفا سے جھوٹ پکڑا جاتا تھا. اب یہ دو کتابیں، شیخ محمد علی سلابی کی سیرت حضرت عثمان، اور اس کے علاوہ شیخ عمر ابو نصر کی، پاکستان کے علماء نہیں، علماء عرب کی، یہ سیرت حضرت عثمان. اس میں صحیح ترین سند کے ساتھ مع تحکیم روایات ان راویوں کے نام ہیں، ان قاتلین حضرت عثمان کے نام ہیں، اور وہ سارے کے سارے صحابہ ہیں، وہ سارے کے سارے صحابہ ہیں، اور اسناد بھی صحیح ہیں. جو دعویٰ کر رہا ہوں اسے ثابت کرنا میرا کام ہے. تو ابھی آپ نام بتائیے. ابھی احمد بھائی ابھی نہیں نا یار، پہلے بھائی کو سامنے تو لائیں نا، وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھیں گے، پھر ہم عبارات کھول کے ان کے سامنے رکھیں گے. برو یہ ساری چیزیں. اور ہاں، سٹارٹ میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ پھر ایسی روایات لکھی کیوں امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں. میرے بھائی اس پہ مقدمہ سلسلہ احادیث الضعیفہ میں شیخ ناصر الدین البانی، نام سنا ہوگا آپ نے، مرزا صاحب بھی ان کا نام لیتے ہیں، اہل حدیث تو ویسے ہی ان سے بڑے بہت زیادہ الفت رکھتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ضعیف روایات ہوں، منقطع ہوں، مراسیل ہوں، جس بھی درجے کی روایت ہو، محدثین انہیں اس لیے نقل کیا کرتے تھے تاکہ ان سے ہمارا ذخیرہ حدیث خالی نہ ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات یہ کوئی مستلزم امر نہیں کہ کسی روایت کی اگر سند پر اشکال ہے تو اس کا متن بھی مردود قرار دے دیا جائے. صحیح ہے. اسے کہتے ہیں قاعدہ تعرض بین السند والمتن، یا پھر قاعدہ تسامح در ادلۃ السنن. وہ شیعہ سنی معاملے میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ڈفرنس بھی ہے باقاعدہ. نہیں تو آپ اب مجھ پر یہ حکم صادر فرمائیں یا آن کیمرہ کہیں کہ میں علامہ طلحہ صاحب کو یہاں لے کر آؤں اور آپ کی علمی ڈسکشن ہو. بسم اللہ. طلحہ بھائی صاحب بسم اللہ، ان کی اپنی لائبریری ہے، لائیں. آپ بھاگے گا نہیں. میرا کر رہے، میں نے کہاں سے بھاگنا ہے میرے بھائی. نہیں، آپ یہ نہ ہو کہ آپ پھر بعد میں کہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب میں فری نہیں ہوں، میں علامہ صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. نہیں، میں نے آج تک نہیں کہا. مجھے جب آفر آئی ہے میں آپ دیکھ لیجئے، لوگ سن رہے ہیں بھائی. میرے بھائی ہم نے حسن اللہ یاری کو لمحے پا دیا تو طلحہ الوی بھائی یعنی علامہ طلحہ الوی صاحب کو میں یہاں لا رہا ہوں اور آپ کی علمی ڈسکشن ہونے والی ہے. بسم اللہ صدہا بسم اللہ. علامہ صاحب آپ بھی سن لیجئے کہ آپ زرق نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں اور آپ کی علمی ڈسکشن ہوگی بہت سارے علمی موضوعات پر. میں آپ سے رابطہ کروں گا اس پوڈ کاسٹ کے بعد، کیونکہ ابھی ہم ریکارڈنگ میں ہیں. اس پوڈ کاسٹ کے بعد آپ سے میں رابطہ کروں گا. مجھ کو یقین ہے کہ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ کبھی بھی میری بات نہیں ٹالیں گے. آپ نے بھی فرما دیا، ان سے بھی میں نے عرض کر دی. اب آپ کی اجازت ہو تو کچھ مزید سوالات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. ان کی واضح دلالت ہے. چلیں اب میں اس پر آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے یا ہوگا؟ بالکل ہو چکا ہے. ہو چکا ہے، آمد ہو چکی ہے، ابھی تک ظہور و خروج نہیں ہے، حکومت قائم نہیں نہ ہوئی. ہاں، کدھر ہے اس وقت امام مہدی؟ یہ تو غیبت میں ہے، ظاہری بات ہے. نہیں، غیبت میں کدھر ہے؟ ایک مقام پہ تو نہیں رہی. ان کی غیبت میں مشتمل جو کتابیں، غیبت طوسی، غیبت النعمانی، پھر نجم الثاقب، اسرات الصوی فی احوال المہدی، کاشف الاذان، حتیٰ کہ ہمارے کفر پہ لکھی گئی کتاب الصواعق المحرقہ تک میں جو مقامات ہیں، مکہ، سامرہ، کربلا، الگ الگ مقامات پہ صاحب الزمان کو دیکھا گیا. اچھا، دیکھا کس نے؟ ابو راجہ حمامی نے دیکھا ہے، علی بن ابراہیم بن مہزیار نے دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کا نام ہے باقاعدہ روایات کے اندر. اچھا، یعنی وہ ہیں.
آپ یہ مان رہے ہیں امام مہدی اس وقت ہیں؟ الحمدللہ ہیں، بالکل ہاں ہیں، بالکل ہیں، درجنوں یعنی ان دلائل- کی آمد ہو چکی ہے، آمد سن 255 ہجری سامرا، ہاں ان کو دیکھا گیا ہے بعض مقامات پر، بالکل دیکھو، بالکل صحیح ہے۔ امام علی علیہ السلام اگر آج کے دور میں ہوتے، ہوں، اگر آج کے دور میں امام علی علیہ السلام ہوتے ہاں جی، تو جو برائیاں ہمارے معاشرے کو جکڑ چکی ہیں، ہوں، جو خرافات ہمارے معاشرے میں آن پڑی ہیں، ہاں جی، جو جنگیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں اور مسلمان آئے روز قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ماؤں کے لال مر رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، گودے اجڑ رہی ہیں، امام علی ایک لہجے کے لیے بھی برداشت کرتے؟ کیا ان کی تلوار نہیں نکل جاتی؟ امیر اگر المومنین، امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار نکل جاتی ہوں، اور نہیں نکل رہی چونکہ وہ نہیں ہے، ہوں، تو امام مہدی کے ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے ہوں، کہ امام مہدی تلوار نکالیں ان تمام برائیوں کے خلاف اور ان تمام دشمنان اہل بیت کے خلاف۔ میری جان اسی جذباتی ڈاکٹرائن کا الحمدللہ امام حسن مجتبی نے رد کیا تھا باقاعدہ، جب پورا کا پورا کوفہ تل گیا تھا امام مجتبی کے پیچھے کہ آپ ہندا کے بیٹے سے جنگ کریں، آپ اسے ماریں، ہم نے اس سے لڑنے جانا ہے، ہم اسی شرط پہ آپ کی بیعت کر رہے ہیں۔ پھر ماشاءاللہ امام حسن نے جب کہا نہیں، یہ پلٹ کے پھر سلطان کربلا کے پاس گئے، حسین آپ جا کے ابا محمد کو سمجھائیں، وہ ہماری بات نہیں مان رہے۔ تب امام حسین نے صرف اتنا کہا تھا ہوا امامی، وہ میرے بھی امام ہے، کہہ کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ہم بعض اوقات احمد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذاتی اختراعات کو اور اپنے جذبات کو حجت خدا پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن اور اگر اس بات کو بہت زیادہ انسسٹ کیا جائے تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں اللہ بچا رہا فلسطینیوں کو؟ سر دیکھیں، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اب ہمیں سب کچھ خود کرنا پڑے گا۔ یہ کہاں اب لکھا ہے؟ ابابیلیں نہیں آئیں گی، اب ابیلے نہیں آ رہی؟ ہاں ہوں۔ دیکھیں جب ابابیلیں نہیں آ رہی ہوں۔ تو امام کو تو آنا چاہیے نا۔ جس اللہ نے دو آپشنز کو ابھی تک ایک جگہ سیپریٹڈ فارم میں رکھا ہوا ہے اور دونوں آپس میں مکس ہو کے کلر بھی چینج نہیں کر رہے، تو ابھی بھی کوئی معجزہ دکھائے نا۔ سر نہیں، دیکھیں آپ یہ بات اور کر رہے ہیں، میرا سوال آپ سے سادہ سا یہ ہے جی، کہ امام مہدی ہوں، یہاں پر موجود ہیں، ہوں، حاضر و ناظر ہیں، بالکل، ہمارا ان پر ایمان ہے، تو اتنے مسلمانوں کی لاشیں بکھر رہی ہیں، وہ کیوں نہیں بچانے آ رہے؟ امام علی ہوتے تو کیا نہیں بچاتے؟ بس یہ بتا دیں، امام علی ہوتے تو بچاتے۔ امام علی ہوں، امام مہدی ہوں، جو بھی ہوں، وہ منتظر ہوتے ہیں حکم الہیہ کے، ہاں اللہ کے ٹھیک، حکم کے تحت۔ صحیح ہے۔ اللہ اگر حکم دے تو تو مار دیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمام مومنین مسلمان مرتے رہیں، اللہ کا حکم ان کو یہ ہے؟ بالکل نہیں۔ ہاں تو پھر یہی حکم ہوگا کہ آپ نکلیں۔ یہ کہاں لکھا کہ نکلیں؟ تو سر یہ کہاں لکھا جو آپ بول رہے ہیں؟ وقت معلوم تک کی مدت ہے ان سب کے پاس۔ آپ سے امید نہیں ہے کہ آپ ذاکروں کی گفتگو کریں، یار اللہ دے، یقین کریں آپ ذاکروں کی گفتگو کریں۔ میرے بھائی پھر اللہ خود کچھ کیوں نہیں کر رہا؟ وہ تو کہنا اللہ کل شیء قدیر۔ سر آپ کون ہوتے ہیں اللہ سے سوال کرنے والے کہ اللہ کیوں نہیں کچھ کر رہا؟ میرے پاس آیت ہے، کیا آیت ہے آپ کے پاس؟ پہلی آیت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے۔ ان دوسری، اللہ علی کل شیء، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تو تمہاری پکار سنتا ہوں۔ ہاں بس ہی ڈوئنگ۔ اور یہ عام ہاں مسلمان تو اللہ سنتے ہیں، ہاں اس میں سنتے۔ کیا چکر؟ نہیں دلیل کیا دے رہے ہیں آپ؟ دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ وہ تابع ہیں اپنے پروردگار کے حکم کے، جب اللہ کہے گا تو وہ جہاد کریں گے، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ ورنہ وہ بکریاں جنہوں نے امیر المومنین کو جا کے دبوچنے کی کوشش کی تھی، کسی کی ہمت تھی کہ علی کے گھر پہ حملہ کر سر دیں؟ دیکھیں میری بات سنیے، یہ علی کے گھر پر حملہ کرنے والی روایات بھی کیا آپ جانتے ہیں ثابت صحیح نہیں ترین ثابت- متواتر ترین ہے؟ میں پچھلی ثابت نہیں ہے، نشست میں آپ کو دکھا چکا ہوں، اسنادہ حسن۔ ثابت- معذرت چاہتا ہوں، علامہ طلحہ الوی صاحب آئیں گے نا، ہاں جی، ہاں، بسم اللہ، ان سے بہت ساری ہم گفتگو کریں گے بسم اور اللہ، پھر آپ کو بتائیں گے، بسم اللہ۔ لیکن میں آپ سے کرتا ہوں محبت، ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو شعور دے، اللہ آپ کو عقل دے، اللہ آپ کو ذرا علم دے، تاکہ آپ ان چیزوں سے نکلیں، اور آپ خوبصورت شخصیت ہیں، میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس جھنجٹ میں مت پڑیں، احمد بھائی، حقائق بیان کریں شاہ جی، میں آپ وہی، یقین کریں آپ سے محبت کرتا میرے ہوں۔ بھائی میں وہی میں حقائق بیان امام کرتا ہوں۔ مہدی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ہوں، کہ اگر وہ ہیں، چونکہ آپ فرما رہے ہیں، بالکل، آپ فرما رہے ہیں، ابھی میں اپنا عقیدہ تو نہیں بتا رہا، علماء اہل سنت آپ فرما رہے ہیں، میں اہل سنت فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں، کیونکہ میں آپ تو سوال کر رہا ہاں ہوں، جی، میں تو سائل ہوں، آپ کا فرمانا یہ ہے کہ وہ ہیں امام مہدی، ہوں، اور ان کو بہت سارے مقامات پر دیکھا بھی گیا ہے۔ بالکل دیکھا گیا میرا سوال سادہ سا یہ ہے جی۔ کہ اگر امام علی ہوتے تو کیا وہ مسلمانوں کو یوں بے یارو مددگار چھوڑتے؟ ان کو یوں ہی قتل ہونے دیتے، مرنے دیتے؟ بس یہ بتا دیں ہاں یا نہ۔ مولا علی پیرو حکم الہی ہیں۔ سر نہیں، سمپل بات۔ سر بات دیکھیں، پہلے جواب تو دینا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ اس کو۔ بات سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا کہ مولا علی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کرتے ہیں، بات ختم۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ مولا علی
اگر آج کے دور میں ہوتے تو فلسطین میں غزہ میں جتنی لاشیں بکھر رہی ہیں آپ یقین جانیے بچوں کے اجسام ربڑ کی طرح ہوا میں بلند ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھے تو کیا مولا علی کو یہ گوارا ہوتا کہ وہ یہ سب ہونے دیتے اور کچھ نہ کرتے؟ میں اسی کا جواب بتا دیں. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. ایسا امیر المومنین کے دور میں بھی ہو چکا. مولا علی کے ایک شاگرد تھے حضرت عبداللہ بن خباب جو قبل از جنگ نہروان وہاں سے چل کے آ رہے تھے, اور شیعہ سنی کتب مغازی بھری پڑی ہیں اس واقعہ سے کہ جب وہ وہاں سے آ رہے تھے, امام طبری نے باقاعدہ تاریخ طبری میں سے درج کیا ہے, جب آئے ہیں راستے میں خارجیوں نے ان سے پوچھا تھا علی کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین. تحکیم سے پہلے کیا تھے؟ امیر المومنین. وبادت تحکیم امیر المومنین. انہوں نے ان کا سر کاٹا, ان کی پریگننٹ وائف کو زمین پہ لٹا کے پیٹ کاٹ کے بچہ چاک کر کے نیزے پہ بلند کر کے, اس کے باوجود امیر المومنین نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا خوارج کی طرف کہ جاؤ اور ان سے جا کے کہو قرآن ہمارے ہاتھ پہ, اب قرآن پر اور حکم الہی پر احکام الہیہ کی مطابقت میں آ کے ابھی بھی وقت ہے, سرنڈر کر دو. امیر المومنین حد درجہ جمل صفین نہروان ہر جگہ جتنا ہو سکا امیر المومنین نے جنگ کو ٹالا ہے. صحیح ہے. وہ صرف اور صرف پیرو ہیں میرے بھائی اس معاملے میں. اب اس کی ایک بہت ساری مثالیں ہیں, بہت ساری. حضرت خباب کو مارا گیا, اس کے بعد رسول اللہ کے دور میں اصحاب کو کوئلوں پہ لٹایا گیا. یعنی ابھی آپ کوئی بھی مدلل گفتگو نہیں فرما رہے میرے بھائی. میں اگلا سوال کر لوں پھر؟ نہ اس سوال کو رکھیں سر. نہیں آپ نہیں کریں نا گفتگو. آپ بیسیکلی چاہ رہے ہیں کہ تلوار نکلے. سر دیکھیں تقاضا تو یہی ہے نا. کیسے تقاضا ہے؟ شاہ جی میری بات سنیے, امام مہدی اس وقت موجود ہیں. ہاں جی موجود ہیں علیہ السلام. میرے والدین امام مہدی پر قربان, بالکل میرا سب کچھ امام مہدی پر قربان, بالکل میری جان میری حیات سب کچھ امام مہدی پر قربان جی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امام مہدی موجود ہیں, ہاں جی, حسین کے بیٹے بھی موجود ہیں, علی کے بیٹے بھی موجود ہیں, محمد کے بیٹے بھی موجود ہیں, اس کے باوجود بھی محمد کی امت کا گلا کٹ رہا ہے. محمد کی امت کی مائیں بہنیں بیٹیاں بیوہ ہو رہی ہیں, ہاں جی, ان کی چیخیں آسمان کی جانب جا رہی ہیں, بالکل, اور صدائیں رونے کی بلند ہو رہی ہیں, اور علی کے بیٹے محمد کے بیٹے بس دیکھ رہے ہیں. معاذ اللہ علیہ باللہ, ایسا نہیں ہو سکتا. میرا سوال آپ سے یہ ہے تاکہ اللہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ مولا علی کے آپ شیعہ ہیں, اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ پر سوال اٹھانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اس نے دعوے کیے قرآن میں. کیا دعویٰ کیا اللہ نے؟ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا. یار ایک منٹ, یہ انجینئر کا اپنا قول ہے, مجھے اس پہ آیت یا حدیث دکھائیں اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. آپ سن لیجیے, پھر معجزات کیا آپ سن لیجیے, معجزات اور کرامات کیا ہیں؟ سن لیجیے احمد بھائی بہت بوگس بات ہے. سر نہیں اللہ کا جو دعویٰ کر رہے ہیں آپ, امام معاذ اللہ علیہ باللہ, نہیں استجب لکم آیت کا جواب دیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو. انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالی امام مہدی کے حوالے سے ان کا کلپ آپ کی اسکرین پر رکھ رہا ہوں. آپ ذرا کلپ دیکھیے اور حقائق جاننے کی کوشش کیجیے, سمجھنے کی کوشش کیجیے. کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. رسول اللہ کی مثال اس اسپیسیفک کیس میں اس لیے پیش نہیں کی جا سکتی کہ آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز جڑی ہوئی ہے جو آپ کو اگلے انبیاء سے ممتاز کر دیتی ہے, لہذا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. کیوں؟ وہ ہے ختم نبوت. پہلے کوئی خاتم النبیین 1.25 لاکھ میں لے کے آئے اور اس سے ثابت کریں کہ وہ خاتم النبیین تھا اور اس نے اپنا وصی چھوڑا پیچھے, پھر بات ہوگی. یہ تاریخ میں وہی پہلی دفعہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ ختم. ہم آپ کو کہاں سے مثال لا کے دیں؟ کیونکہ ختم نبوت ہو گئی نا. رسول اللہ کی مثال ہے ہی نہیں نا قرآن میں, آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے امت کو ٹرانسفر کر دیا. جی ٹرانسفر کیا, مجھے کیا, آپ کو کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. پوری امت کو ٹرانسفر کر دیا نبیوں والا کام. ٹھیک ہے, وسیع ایک اسپیسیفک بندے کو نہیں بنایا. چونکہ ختم نبوت ہو چکی, اب نبی علیہ السلام نے امت کو اس اعتبار سے کوئی سکسیسر کے ساتھ نہیں چھوڑا سوائے اس کتاب کے. اس کی وجہ یہ ہے, اگر آپ کہتے ہیں نا بندہ چھوڑتا تو اب آپ نے قائم رہنا ہے. اگر اگلے انبیاء تھے تو وہ اپنی جگہ نبی یا وصی چھوڑتے تھے, اور وصی وہ نبی ہوتا تھا تو وہ اگلا چھوڑتا تھا. یہ چین ٹوٹتی نہیں تھی نا, تو آپ کی چین تو ٹوٹ گئی ہے, 1200 سال سے ٹوٹی پڑی ہوئی ہے. ہم نے آپ سے واٹس ایپ نمبر مانگا امام مہدی کا, آپ نے کہا گستاخی کر دی. ہم نے کہا میرے بھائی اگر آپ بتائیں گے کہ فلاں عالم دین فلاں جگہ پہ, ہم اس کا ایڈریس نہیں مانگیں گے آپ سے. ٹھیک ہے, 1200 سال سے چین آپ کی ٹوٹی ہوئی ہے, اس لیے کہ آپ کی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے اس بندے کے ساتھ. تو اینڈ رزلٹ تو آپ کا بھی یہ نکلا, لیکن ہماری چین نہیں ٹوٹی ہے. حضور کا وصی قرآن ہے.
یہ بخاری مسلم سے ہم نے ثابت کیا. ہاں شکر ہے کہ میں 12 اماموں کے زمانے میں نہیں پیدا ہوا, میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا. اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. اس موقع میں تمہیں فیل کر چھڑیا. میں 14ویں صدی چ آیا ہاں جدوں تمہیں ہی 1200 سال تو ڈکا لگیا ہوا ہے کہ بندہ تہاڈے سامنے نہیں ہے, امام غائب ہے نا. ہاں تو تہاڈا تے کم ہو گیا نا, میں نے آپ کا جواب دے دیا. اب آ جائیں وہ والا. دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی, یعنی میرا وجود باقی رہے گا, پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی, اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر ملکن عاضن, جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے, ملکن عاضن, کاٹ کھانے والی ملوکیت, یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران, وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر, پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا, یہ چوتھا دور ہے, وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے, نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے, وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو. تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نہ دیکھ سکے, ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا, شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی, اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے, خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ. اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی. جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے, اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے, یعنی قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُم مِّنكُم, اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا, یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی. اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں, ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آئے, ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام. وَإِمَامُكُم مِّنكُم, تمہارا امام تم میں سے ہوگا. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں, تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں, تو امامت تم کرو گے, اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو. وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں, اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے, یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں, یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا, زمین نباتات اگائے گی, پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا, وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے, یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے,
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے. چھٹی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں؟ وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں. 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی. 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ. تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے. نہیں سرکار، اوریجنل نہیں قتل ہوگا. اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا، یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا. یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا. آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے، کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے. موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا، یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں، امام مہدی، اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی. اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا، جو ٹیڑھے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا. اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت صوبان سے ہے جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے. یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یہ 12 احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی. ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، 12ویں خلیفہ یا 12ویں امام، اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنالٹی نہیں ہے بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے. امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں وہ آئیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہماری آنے والی نسلوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام محمد مہدی کا زمانہ پانا ہے تو انہیں توفیق دے کہ وہ ان کا ساتھ دیں. وہ مجھے پتا انہوں نے کیا کہا ہے، یہ استغفر اللہ امام مہدی کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہو تو ہم نے بھی کہا تھا اللہ کا واٹس ایپ نمبر دو. ہاں صحیح ہے، بہت سے ایسے دلائل قرآن ہے نا، قرآن ہے، کیا قرآن ہے، کیا آپ قرآن پڑھیں، اللہ سے بات سے کریں، ہاں بس یہی کافی ہے. 1 منٹ اللہ سے بات، اللہ پر سوال اٹھانے والے آپ کوئی نہیں ہوتے شاہ جی. اس نے کہا ادعونی استجب لکم، پکارو سوال کرو میں تمہاری سوالات کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. ہاں تو اللہ تو شہر سے بھی قریب ہے. کبھی ہاتھ ڈال کے دیکھا؟ کبھی ہاتھ ڈال کے دیکھا؟ تو جن کی شہر سے قریب ہے انہیں پھر بچا کیوں نہیں رہا فلسطین میں؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دی، ہاں جس طرح اللہ نے آپ کے بقول اور مرزا منگول صاحب کے بقول اسباب سے جوڑا ہوا ہے، اسی طرح حجت خدا کو اپنے احکام سے جوڑا ہوا ہے. جب حکم الہی وارد ہوگا، اور اس کی ایک اور مثال ہے، حکم الہی وارد نہیں ہو رہا، اللہ چاہتے ہیں وہ مرتے رہیں.
تو پھر ان اللہ صابرین کی آیت کیا ہے؟ अरे नहीं 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 सर देखें इसको इससे ना बड़ी आयतें जोड़े, हैं। इसको इससे ना जोड़े। बड़े कुरान के यहाँ रस्ते चलते सर हैं। यहाँ फतावा दिए जा रहे हैं कि उलमा को, हुक्मरानों को निकलना होगा। Then go on। हाँ, फतवे दिए जा चुके हैं। आपसे सवाल ये है हाँ जी, कि आप ये नहीं कह सकते इन्नल्लाह साबिरीन, भाई अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो हम इस बात से कब इनहिराफ कर रहे हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ नहीं है, मगर हम अपना किरदार क्या अदा कर रहे हैं? अगर हम जैसे लोगों से ये कहा जा रहा है जी कि हम बाइकआउट करें, हम छोटी छोटी चीजें करके अपनी वीडियो की सूरत में बाइकआउट करके फलस्तीनियों को ये पैगाम दे कि हम उनके साथ हैं, यानी हमसे जो कुछ भी हो रहा है हम जी। उनके हक में करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम मोहम्मद के बेटे हैं, अली के बेटे हैं, उनकी शान वराउल वरा है, उनके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल उनके लिए मुश्किल नहीं है कि बिल्कुल। वो फलस्तीनियों को बचा सकें, गजा वालों को बचा सकें। लेकिन उनका अल्लाह पर तकद्दुम करना मुश्किल है, ये बेसिकली मसला है। वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार में अल्लाह के हुक्म जिहाद सादिर होने के। देखें ब्रो, मैं शिया किताब की बात नहीं करता। आज से कई सौ साल पहले अब्दुल रहमान जामी हनफी, जो मजहब शिया के कट्टर तरीन दुश्मन थे हरात के इलाके में, आप उनकी शवाहिदुन नबुवा पढ़ के देख लें। इमाम जब हुज्जत खुदा जब दुनिया में आती है तो अपना एक मुआहदा मा अल्लाह लेके आता है। इसीलिए मौला सज्जाद चाहते तो चश्मे ज़दन में जंजीरें तोड़ के यजीद का सर धड़ से अलग कर देते। वो खामोशी से सब क्यों बर्दाश्त करते रहे हैं? क्योंकि इसका फैसला उन्होंने नहीं करना था। इनके लिए एक अजाब तैयार हो रहा था मुख्तार सकफी की शक्ल में। उसने आगे कातिलाने हुसैन की ईंट से ईंट बजाई, 3,83,000 कुत्ते उसने फिन्नार किए। यही काम इमाम महदी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हुक्म इलाही के मुंतजर। यही तो फर्क है हुज्जत खुदा में और आम इंसान में। वो जज्बात की लय में बजो। और इसी तरह की एक गलती तवाबीन से हुई थी। ना इमाम सज्जाद से पूछा, ना मोहम्मद हनफिया से पूछा। ऐनुल वर्दा में गए, 4,000 बंदा भी मरवा दिया, इब्न ज़ियाद का बाल भी बाका नहीं कर सके, अपना नुकसान करवा के आ गए। सही है, सही है। आप जाहिर है कि दूसरी जानिब जा रहे हैं। तारीखी नहीं मेरी जान, तारीखी मौजू से तमसील बहुत है। आप मौजू से हट रहे हैं। इसे कहते हैं तमसील के साथ मौजू का इंतबाक रखना, क्योंकि फलस्तीन के लिए जिहाद करने पे भी कोई डायरेक्ट हदीस रसूल नहीं है। ठीक है, सही है। आप मौजू से हट रहे हैं, यानी नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए अहमद भाई। हाँ देखिए, मेरी बात, मैं तो हकायक पर मबनी गुफ्तगू कर रहा हूँ। क्या? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगला सवाल आपकी खिदमत में रखूँ। अवाम के सामने हकायक पहुंच रहे हैं, ठीक है जी। मजीद अल्लामा तलहा अलवी साहब आएंगे, बिस्मिल्लाह। आपके साथ बैठेंगे, इन्हीं मौजूदात पर बात करने की कोशिश करेंगे। नहीं, फलस्तीन पे या खिलाफत हजरत उस्मान पे? सर हर मौजू पर बात होगी। अच्छा, ये मजे की बात है। हर मौजू पर बात होगी। ये मजे की बात है। हाँ, हर मौजू पर बात होगी। आप दोनों जाहिर के तरफैन की जानिब में सवाल रख दूंगा, आप अपना मौक़िफ़ दीजिएगा, वो अपना मौक़िफ़ देंगे। कोई झगड़ा नहीं करेंगे हम, डिस्कशन। हाँ, इल्मी डिस्कशन होगी। हम हाँ, भाइयों की तरह बैठ इल्मी डिस्कशन होगी। तो इंशाअल्लाह ताला अभी उनसे राबिता होगा, तो बस आप इंतजार कीजिए कि ये पॉडकास्ट हमारा जल्दी हो सके इंशाअल्लाह। इल्मी डिस्कशन बिल्कुल सही है, क्योंकि अवाम के लिए भी ये नया होगा। मैं आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि उसूलुल काफ़ी को आप मानते हैं? बिल्कुल मानता आपकी हूं। मोतबर तरीन किताब है, बिल्कुल। इससे तो कोई इन्हिराफ नहीं है। इन्हिराफ बिल्कुल नहीं है, कदर नजर इख्तलाफाती रिवायात के। ठीक है। उसूलुल काफ़ी में लिखा है जी। कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, मेरे वालिदैन जनाब अबू तालिब पर कुर्बान, जिनके ईमान की वजह से हमारे ईमान सलामत है, उनको अबू तालिब कहा जाता है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी छाती के करीब किया और अपनी छाती से दूध पिलाया। माज़अल्लाह अलियाज़ बिल्लाह। बिल्कुल। ये रिवायात लिखी हैं उसूलुल काफ़ी में। जी, मैंने मुनाजरे के दौरान भी अब्दुल क़य्यूम को यही कहा था कि मौलवी जी जरा तैयारी करके आते हैं। आपने कभी सनद हदीस, मसदर हदीस, इस तरह की चीजें पढ़ी हैं? चले, मरासील मिन हैसुल कलाम की हुज्जियत आपके यहाँ उसूल मौजूद होगा, हमारे यानी इसके मरकजी दो रावी मोहम्मद बिन यहया और साद बिन अब्दुल्लाह दोनों मजहूल हैं। उठाएं तनकीउल मकाल, मौजम रिजालिल हदीस, मुईन अला मौजम रिजालिल हदीस, अल मुफीद मिन मौजम रिजालिल हदीस, नक़दुर रिजाल, फवाइदुर रिजालिया, अल वजीज़ा अलामा मदरिसी की दर्जनों हवाले पेश कर सकता हूं। इसके मरकजी दो रावी मजहूल है, इन्हें पता ही नहीं कुछ। मजाहिल की रिवायत हुज्जत होती है। सही है। हाँ, इस पे एक गुस्ताखाना बात अल्लाह यारी ने की थी कि वो गैलेक्टोरिया के थ्रू हो सकता है। इट्स अ मेडिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, अस्तगफिरुल्लाह, उसमें तब्दीली जिन्स का मर्ज लाहिक हो जाता है। इसे ये नहीं पता कि कौन सा मर्ज लाहिक कहाँ करना है, क्या नहीं, बकवास करता है लानती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। जाहिर है एक मुस्बत पैगाम आपने ये याद रखना है। साद बिन अब्दुल्ला, हाँ, और इस पे भी अहमद भाई एक और चीज, कल को कोई बस इल्म की कड़ी में उबाल आता, सामने आने की तो जरूरत है नहीं, फिर वो 3 किलो की दाढ़ी रख के फिर आ जाते हैं माशाल्लाह बात कर रहे हैं। ये देखें, ज़र्क नकवी ने जिस रावी पे जर की थी वो सिखा है। मैं साद बिन अब्दुल्ला, जो सादा साद बिन अब्दुल्ला वो मशहूल है। साद बिन अब्दुल्ला अल कुम्मी वो मौला हसन अस्करी के सहाबी हैं। उनकी रिवायत अलग तरीके से हैं। तफसील के लिए मुईन अला मौजम रिजालिल हदीस का मुतालिया करें।
کیونکہ ایک ایک نام کے کئی کئی راوی ہوتے ہیں. سعد بن عبداللہ اشری ہے, سعد بن عبداللہ جہمی ہے, سعد بن عبداللہ قمی ہے, سعد بن عبداللہ الخثعمی ہے جو ناسبی تھا, بہت سارے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہ جی مجھے بتائیے کہ چونکہ یہ ناظرین کرام آپ کو بتاتا چلو یہ مختصر سا پوڈ کاسٹ ہے, آپ اس پوڈ کاسٹ کا انتظار کیجئے کہ جو ہم سید زرق نقوی اور علامہ طلحہ علوی کو سامنے بٹھا کر کرنے والے ہیں, اس پوڈ کاسٹ کا آپ انتظار کیجئے, چونکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی ہسٹری کا بڑا پوڈ کاسٹ ثابت ہونے والا ہے, ڈیجیٹل میڈیا کی ہسٹری کا. یعنی جو پوڈ کاسٹ ابھی ہم ریکارڈ کرنے والے ہیں کچھ ہی عرصہ میں آپ اس پلیٹ فارم پر دیکھیں گے, وہ ڈیجیٹل میڈیا کی ہسٹری کا ایک بڑا پوڈ کاسٹ ثابت ہونے والا ہے. چونکہ اہل تشیع مکتبہ فکر کی نمائندگی کریں گے سید زرق نقوی اور اہل سنت مکتبہ فکر کی نمائندگی کریں گے علامہ طلحہ علوی صاحب. آپ تیار رہیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے, بندے رہیے. میں سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. شاہ جی مجھے بتائیے کہ یہ جو درباروں پر جا کر ہم سجدہ کرتے ہیں, اہل سنت بھی ہوں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں, اہل تشیع بھی ہوں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں. یعنی سخی شہباز قلندر, یعنی جس کو 7 شریف میرے خیال سے, تو وہاں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سجدے کر رہے ہیں اور پکار رہے ہیں, رو رو کر گڑ گڑا رہے ہیں, ماتھا رگڑ رہے ہیں. اور یہ تمام بدعات, یہ تمام خرافات, یہ ہم اپنے دین کو کس طرح سے پیش کر رہے ہیں, کس طرح سے لے جا رہے ہیں. لوگ تو پہلے ایتھیزم کا شکار ہو رہے ہیں بھائی, کہ ان کے مذہب میں کوئی ایک اللہ نہیں ہے, یہ سب کو اللہ مانتے ہیں, معاذ اللہ منی گوڈز بنا کے رکھے ہیں انہوں نے. تو ہم خود ہی بدنام کر رہے ہیں اپنے دین اسلام کو. کیا کہتے ہیں احمد بھائی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس پاگل نے, کس جاہل نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ یہ ان کا وہاں جا کے جھکنا اسے سجدہ کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو سجدے کی تعریف کا بھی پتہ ہے, سجدے کی نیت کا, تسبیح ہے سجدہ کا. یہ جھکنے کو اگر سجدہ قرار دے دیں کہ سبحان اللہ ان کی نمازوں پہ اور سبحان اللہ ان کی عبادات پہ, ابھی شرع میں سے ایک شین تک نہیں پڑا ہوتا, اور کسی کی ذرا سے بینڈنگ ہونے کو یا تعظیماً کسی کے سامنے سر خم کرنے کو یہ سجدہ کہہ دیتے ہیں. تعظیماً سجدہ تو حرام ہے سر. میرے بھائی سجدہ ہے ہی نہیں وہ. تعظیماً جھکنا ہی حرام ہے. نہیں, جھکنا حرام, اس پہ کوئی حدیث دکھائے. تعظیماً جھکنا ہی حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب ایک صحابی آئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. ابھی میں کلپ چلواؤں گا, آپ دیکھ لیجیے گا. کلپ نہیں, مجھے کتاب چاہیے. ہاں ابھی نہیں, کتاب ہی کا ذکر ہے, کتاب ہی کا ذکر ہے. اچھا, کتاب ہی کا ذکر ہے. اچھا, تو وہ نبی کریم صلی اللہ, چونکہ اہل سنت کی کتابیں ہیں یہ, ہاں اہل تشیع کی نہیں ہے. جی 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 جی, میں اسی کتاب سے جواب دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. کیوں جھک رہے ہو؟ ہم آپ سے پہلے بھی اپنے سرداروں کے سامنے یوں ہی جھکا کرتے تھے, تو آپ ہمارے سردار ہیں. قرآن حکیم میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. سورۃ البقرہ کے اندر آیا, سورۃ الاعراف کے اندر آیا, سورۃ الکہف کے اندر آیا, سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا, سورہ صاد کے اندر آیا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. اگرچہ مودودی صاحب نے اس کی تعویل کی ہے کہ یہ سجدہ ماتھا رکھنا نہیں تھا بلکہ ٹو باؤ ڈاؤن تھا, یوں کرنا, لیکن یہ بات جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ وہ اگر الفاظ ہوتے تو وہ تو قرآن میں ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. یہاں سجدہ سے مراد فزیکلی سجدہ ہے, اور یہ سجدہ تعظیمی اگلی امتوں میں جائز تھا. فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا, ہماری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے. وہ حدیث ابو داؤد میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں موجود ہے کہ ایک صحابی کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گئے, وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں, تو وہ جب مدینہ شریف آئے ٹھک آ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا. نبی علیہ السلام نے سر اٹھا, یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنے سردار کو کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. اس پہ میں کہتا ہوں کہ صحابی کا اجتہاد بھی نہیں مانا جائے گا اگر کتاب اللہ اور سنت والاجماع کے خلاف ہوگا. صحابی نے اجتہاد بالکل ٹھیک کیا, وہ اپنے سردار کو کر رہے ہیں, ہم اپنے سردار کو. آپ فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے, اگلی امتوں میں جائز تھا. تو اسی کی ایک کڑی تھی جو سورہ یوسف میں آیا ہے شروع میں, کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا, اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے کہ جو ہے سورج, چاند اور ستارے 11 انہوں نے ان کو سجدہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا. وہ 11 بھائی تھے, سورج چاند سے مراد ان کے ماں باپ تھے, انہوں نے ان کو پھر سجدہ کیا تھا. وہ سورہ یوسف کے اینڈ پہ آتا ہے. پھر انہوں نے کہا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے. تو اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا, لیکن سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے لیے رہا ہے. اب تو سجدہ تعظیمی بھی ختم ہو گیا نا. اور میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے توحید کو کامل کیا نا اس امت میں, اس طرح کی توحید پہلے کبھی کامل نہیں تھی, اس طرح کی کامل.
کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا، اور پھر ختم نبوت کو کامل کیا ہے کہ اگلی امتوں میں کشف اور الہام ہوتا تھا، ہماری امت میں وہ بھی ختم کر دیا۔ صحیح مسئلہ 6A اور 6B میرا ریکارڈڈ ہے، کشف، الہام اور علم الغیب کے اوپر۔ تو یہ سجدہ تعظیمی جو ہے نا آج کل جو ہے وہ نہیں ہے، پہلے تھا، اس کی حرمت احادیث میں آئی ہے، قرآن پاک میں ڈائریکٹلی کوئی حرمت نہیں آئی ہے۔ ایک جگہ آیا کہ سورج، سورہ حمیم السجدہ میں، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ بھی آپ انڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسی قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ تعظیمی کی حرمت قرآن میں نہیں ہے، حدیث کے اندر ہے۔ اسی کے لیے آپ کو پتہ ہے آج بھی آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز سمجھتے ہیں، اور وہ فقہ حنفی میں ہے، اور ان کے رد پہ امام احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ کس نے؟ احمد بریلوی صاحب نے ان کے خلاف کتاب لکھی ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ احمد بریلوی صاحب نے لکھا کہ ہمارے فقہ احناف یعنی حنفی علماء میں دو گروہ ہیں، کچھ بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ سجدہ تعظیمی کو حرام سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، سجدہ تعظیمی حرام ہے، جب نص موجود ہے تو سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اسی لیے جب میں منکرین حدیث کو پھکی دیتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں قرآن سے سجدہ تعظیمی کی حرمت بتاؤ، اگر تم صرف قرآن کو حجت مانتے ہو۔ سنت بھی حجت ہے، اور آج کی ڈیٹ میں حدیث بھی سنت میں ہی داخل ہوگی، اگرچہ اس میں فرق ہے، یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے سنت اور حدیث میں فرق۔ تو سجدہ تعظیمی کی حرمت احادیث کے اندر آئی ہے، اور احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ اب یہ ایک المیہ ہے کہ سب سے زیادہ قبروں کو سجدے بریلوی کر رہے ہیں، تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس کو امام مانتے ہیں ان کا سلام پڑھتے ہیں۔ اب ربیع الاول شریف شروع ہے، آپ نے جگہ جگہ پڑھنا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے نا، انہوں نے تو سجدہ تعظیمی کو حرام لکھا ہے، ایون انہوں نے کہا ہے کہ روزہ شریف کی جالیوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اور حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے، قبر پہ دیے جلانا بھی حرام ہے۔ یہ میں نے کئی حوالے پیش کیے ہیں اس کے، ٹھیک ہے نہیں، اور یوٹیوب کے اوپر میرے کلپ اس حوالے سے رکھے ہوئے ہیں۔ قوالی پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، اس میں نے HD کیمرے میں احکام شریعت کی ویڈیوز میں ساری چیزیں دکھائی ہیں۔ قوالی پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، تو لوگ اپنی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا۔ اس سے پہلے امتوں میں تعظیماً سجدہ حرام نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعظیماً جھکنے کو حرام قرار دے دیا۔ کیا کہیں گے؟ واضح دلالت لفظی ہے یہ اس کتاب کی حدیث کے اندر کہ یہ حرام ہے؟ سر انجینئر صاحب نے اس حوالے سے بیان کیا ہے، اور انجینئر صاحب کا کیا بیان ہے؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی درباروں میں جا کر جھکنا چاہیے، میرے بھائی ماتھے کو رگڑنا چاہیے؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، یہی تو اعتراضات ہیں آپ پر کہ آپ نے منی کوٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ چلے میں ابھی بتا دیتا ہوں، وہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں اس کتاب کو ذرا چٹا کٹا کھولتے ہیں آپ کے سامنے۔ میرا سب سے پہلے تو آپ سے سوال ہے اسی تناظر میں نے اسی لیے اب علماء عرب کی طرف سے جو الحمدللہ کنسائنمنٹس وغیرہ آ رہے ہیں کتابوں کے، ان میں نے ذرا جی سپیڈلی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ جی یہ ہے قدیم ترین صحیح مسلم کا نسخہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں موجود ہے، خطی۔ جی مرزا انجینئر صاحب سے جا کے آپ نے سوال کرنا ہے کہ آپ جن روایات کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ مراسیل کو مرزا صاحب صحیح نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سند لے کے آؤ۔ مسلم کی جو انہوں نے عبارت پیش کی ہے اس کی سند تو ہے نہیں۔ دوسری بات یہ اس روایت کے بارے میں ذرا یہ دیکھ لیں کہ صحیح بخاری و مسلم میں کیا کیا موجود ہے، صحیح، اور یہ سادہ مسلم نہیں ہے، یہ امام نووی کی شرح کے ساتھ ہے، حافظ کرمانی لکھی، قاضی ایاز نے لکھی ہے، غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھی ہے، بہت سے علماء نے مسلم کی شرح لکھی ہے۔ اس سے بڑی بالاتفاق اہل سنت کو شرح نہیں ہے مسلم کی۔ اب مرزا صاحب عربی نہیں آتی بندہ کہ کیا، یہ دیکھ لیں جی، اس میں صفحہ نمبر 119 ہے خطی مسلم میں، اور احادیث مسلم کے بارے میں شارح مسلم امام نووی نے باقاعدہ کیا تحکیم کی ہے، ادھر ضعیف بل باطل، صحیح مسلم میں باطل بکواسات تک موجود ہیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اور یہ مجھے آج کی شرح صحیح مسلم میں کوئی دکھائے یہ عبارت، یہ خطی میں ہے، انہوں نے حذف کر دی ہے، جو بیروت سے مصر وغیرہ سے چھپ رہی ہے۔ ضعیف بل باطل، مسلم میں اباطیل موجود ہیں، اور باطل کے بارے میں قرآن میں اللہ کا کہتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جب حق آتا ہے باطل دفع ہو جاتا ہے۔ بھائی میں آپ کو حوالے سے بتا رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو فرمایا سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ ابی داؤد، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی جب ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیماً سجدہ کر رہے ہیں، نبی نے منع کر دیا۔ کون؟ وہ ہیرا نامی شہر سے آئے جی، اور نبی نے منع فرما، کلپ تو اب عوام نے دیکھ لیا۔ مفتی اسحاق صاحب نے اس بات کا ایک جواب دیا تھا کہ جب مولا حسن پر 320 شادیوں کا الزام لگا تھا،
مفتی صاحب جو مرزا انجینئر صاحب کے مجدد ہیں، انہوں نے مقصد حسین اپنی کتاب میں واضح طور پہ احمد بھائی کہا تھا کہ ان میں سے مجھے 20 کا نام بھی بتا دو بغیر نام کے. کون ہے یہ جو رسول اللہ کے سامنے آ کے کہہ رہا ہے؟ یعنی سر اب آپ متن میں قباحت ہے، نہیں، اس کے متن میں قباحت ہے میرے بھائی. مختصراً آپ یہ بتائیں ہاں جی، کہ آپ تعظیماً سجدہ کرنے کو جائز سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ جائز بھی سمجھتا ہوں. وہ سجدہ نہیں ہے، وہ سر خم کرنا. سر نہیں، اس کا مطلب کہ آپ اللہ کے مقابلے میں خدایاں بنا کے رکھے ہوئے نا؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی بات ہے، آپ بول رہے ہیں کہ بھئی ہم سمجھتے ہیں تعظیماً سجدہ کو حلال سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں. اہل بیت سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے. یہ تفسیر غریب القرآن ہے امام زین العابدین کے فرزند کی. اہل بیت کا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ دکھائیں. ہاں، اہل بیت کا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ دکھائیں. اسی سجدے کی میں بات کروں، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. اب آپ نے دکھانا ہے مجھ کو. تو دکھا رہا ہوں. ہاں، الحمدللہ اہل بیت نے اللہ کے علاوہ کس کو سجدہ کیا ہے؟ بالکل دکھا دیتے ہیں، کیا بڑی بات ہے. لے یہ نا جی، شاہ جی شرم آنی چاہیے. ویسے آپ یار سادات میرے ہو کر بھائی، یہ بات کر رہے ہیں کہ اہل بیت اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے تھے. آپ کہہ رہے ہیں میں ابھی دکھا دیتا ہوں. شرم ان کو آنی چاہیے جن تک یہ روایتیں نہیں پہنچی، جو جاہل ہیں جنہیں عربی نہیں آتی. مرزا انجینئر صاحب ثابت کریں. اسی پہ اینڈ کر رہا ہوں میں، اسی بینڈ کرنا اسی پہ اینڈ کر رہا ہوں کیونکہ آپ تکلیف دے رہے ہیں مجھ کو، دل دکھا رہے ہیں آپ. احمد بھائی. ہاں، اور مرزا سے آپ نے صحابی کا نام پوچھنا جس نے رسول اللہ سے یہ روایت کی. سر آپ دل دکھا رہے ہیں. آپ یہ بول رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار جو ہے، اہل بیت عظام جو ہے علیہم السلام، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کرتے تھے. تعظیمی سجدے پہ دلیل دے رہا ہوں میرے بھائی، تعظیمی سجدے پہ دلیل. کس کو کرتے تھے ویسے نام تو بتائیں، کس کو کرتے تھے سجدہ؟ الحمدللہ امیر المومنین کو، مولا سجاد کو، سب کو ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ کون کرتے تھے؟ خود اہل البیت کے افراد. اچھا، روایتیں بھری پڑی ہیں یار میرے بھائی. چلے دیجیے روایت دیجیے. یہ بسم اللہ. کتاب کا نام کیا؟ تفسیر غریب القرآن. اب صحیح مسلم کدھر گئی؟ اب صحیح مسلم کدھر گئی؟ صحیح مسلم تو بہت بعد میں آئی ہے. آپ صحیح مسلم نہیں، امام زین العابدین کے بیٹے کی آپ ہے. صحیح مسلم صحیح نہیں، مسلم کی اوقات ہی کچھ نہیں اس کے ساتھ. آپ صحیح مسلم نہیں ہو. کیا آپ نہیں صحیح مسلم. کیا مطلب؟ جو صحیح مسلم ہے نا وہ جانتے ہیں کہ صحیح مسلم کسے کہتے ہیں. جس میں باطل روایتیں، جس میں بکواسات ہیں. سر آپ خدا کا خوف کیجئے. یہ میں کیوں خوف کروں؟ عبارت دکھائیے یار. یہ خدا کا خوف کیجئے. آپ اسی پر رہیے. عبارت پڑھیں سر، آپ اسی پر رہیے. باطلون میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ صحیح مسلم کا خطی نسخہ جو ہے یہاں رکھیے بڑے ادب سے. رکھ دیا. آپ مجھ کو عبارات دکھائیے کہ جہاں اہل بیت اطہار اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر رہے ہیں. ہاں جی، تو آپ کا کیا امیج جا رہا ہے بھائی؟ لکھ رہا ہے بھائی آپ امام کا شیعت بیٹا. کو بدنام کر رہے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ نہیں بدنام کیا یار، شیعت کو بدنام کر رہے ہیں. آپ تو پہلے شیعہ میں سے کوئی آن نہیں کر رہا. آپ کو شیعہ میں سے پہلے کوئی آن نہیں کر رہا. آن کرنے والے بڑے. میں ان کی زندگی کو بننے بنانا چاہتا ہوں کیمرے میں لا کے. مناظر اعظم ہے پاکستان مولانا اظہر حیدری صاحب مجھے اپنا بھائی کہتے ہیں. سر دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی آپ کو اپنا بھائی بول رہا ہوں. وہ آن کرتے میرے ہم عقیدہ ہیں. آپ ہمارے بڑے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ عقائد خراب نہ کریں میرے بھائی. میں حقائق بتا رہا ہوں. آپ شیعت کو بدنام نہ کریں. لے آپ کی صحیح مسلم کا جنازہ نکل گیا. باطل. ابھی میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. آپ نے کیا کہا؟ ابھی میں جو سوال کر رہا ہوں اسی کا جواب دیجیے. تو یہ کہ آپ یہ اہل بیت اطہار کو معاذ اللہ آپ ایک طریقے سے ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کرتے تھے. یہ میرے بھائی اہل بیت کے فرد کی لکھی تفسیر ہے. کیوں نہیں دکھاتے یہ کتابیں آپ کو؟ یہ مجھ کو اسی میں سے روایات دکھائیے کہ اہل بیت اطہار کس کو سجدہ. الحمدللہ اللہ کے علاوہ. تعظیماً سجدے کی عبارت دکھا رہا ہوں میں آپ کو. دکھائیں. اللہ ناظرین کرام بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے. اس پہ کیا بات روایتیں پڑھی نہیں آپ کے سامنے. کیا بات کی جا سکتی ہے؟ اس پہ یہ بات کی جاتی ہے باطل روایتیں حجت ہیں. بے حال ہے، نڈھال ہوں، اس کے باوجود بھی میں یقین کرے سمجھنے سے قاصر ہوئی چیز ہے. یہ شاہ جی کیا کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. اہل بیت سمجھ میں آتے ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے سر. دنیا کے کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتے سر. لیکن آپ ان پر ایک طریقے سے ایلیگیشن لگا رہے ہیں. یہی بات ہے. کیڑی ایلیگیشن بھائی؟ پڑھیے یہ لیں جی. الحمدللہ وجعلوا قبلۃ وسجود للہ. یہ ایک بات ہو گئی. آگے چلتے ہیں جی. نہیں اس کا ترجمہ کریں، لوگوں کو نہیں آتا بھائی. جی میں وہی کر رہا ہوں بھائی. اس کے آگے جو انہوں نے 1 منٹ ذرا رک جائیں، ابھی بتا دیتے ہیں کیا بڑی بات ہے. جی الحمدللہ. کیسے سامنا کریں گے آپ روز قیامت اہل بیت اطہار کا؟ ایسے الحمدللہ. مجھے آپ یہ بتائیں آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ جن کتابوں میں باطل چیزیں موجود ہیں، جن میں باطل کیا بحث ہو سکتی ہے؟ میں مناظر تھوڑی ہوں، میں تو صاف میں سوال کر رہا ہوں، مگر میں سوال کرنا بوال نہ کریں. شرمندہ ہوں میں. حقیقت کو بھی شرمندہ ہی ہونا ہے. آپ بتائیے روایات بتائیے. میں اس پوڈ کاسٹ کو مزید لے کے نہیں چل سکتا. آپ یقین کریں میں نہیں کر سکتا مزید یہ پوڈ کاسٹ، کیونکہ شاہ جی عجیب باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی. جہاں اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ چل ہی نہیں سکتا. وہ کسی اور کون ہے؟ وہ حیدر. آپ بتا ہی نہیں رہے کچھ. یہ لے میرے بتا نہیں رہے کچھ. وجعلوا قبلۃ
اور الحمدللہ اسی سے میچنگ، وہ تو خیر دوسری تفسیر ہے نا، وہ پھر آپ کہیں گے شیعہ تفسیر آ گئی، میں وہ نہیں کہہ رہا، میں مولا سجاد کے بیٹے کی دکھا رہا ہوں الحمدللہ امیر المومنین کے بارے میں، وَجَعَلُهُ قِبْلَةً وَسُجُودًا لِلَّهِ، اللہ کی تائید میں امیر المومنین کے آگے کون لکھ رہا ہے؟ امام زین العابدین کا بیٹا شہید زید ابن علی ابن الحسین. یہ تفسیر کیوں چھپاتے ہیں؟ سیدنا زید کس عمر میں اس دنیا سے گئے؟ تقریباً 30-40 کی، جہاد کر کے بنی امیہ سے. اچھا، یہ سیدنا زید کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ اور نہیں تو کیا، تفسیر غریب القرآن. کیا سند ہے؟ سند کیا ہے؟ سند نہیں، وثاقت موجود ہے اس کی. صحیح سند کے ساتھ مجھے بتائیے کیا کہ یہ سیدنا زید کی لکھی ہوئی کتاب ہے. انکار کس نے کیا؟ کس نے انکار کیا آج تک اس سے؟ یہ کتاب تو کسی کے سامنے نہیں آئی سر. میرے بھائی اہل سنت عالم نے بھی شرح لکھی ہے اس کی، دکھا دوں؟ قاری ظہور احمد فیضی صاحب جن کو طلحہ علوی کو بلا رہے ہیں، اس کے استاذ نے اس کی شرح لکھی ہے تفسیر غریب القرآن کی. سر میں طلحہ علوی صاحب کو یہاں لاؤں گا، لیں اسی موضوع کو ڈسکس کریں گے. جس مرضی موضوع کو کیونکہ کریں. میں مزید اس کو لے کر چل نہیں سکتا کہ اہل بیت ثار نے تعظیماً سجدہ کیا اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے تھے. یار میں یقین کریں شاہ جی، آپ سے یہ امید، آپ سے میں احمد محبت بھائی، لیکن آپ ایک منٹ، پوڈ کاسٹ بند کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں. آپ کو پتا ہے غیر اللہ نے قرآن میں کہا کس کو ہے؟ آپ درباروں پر سجدہ کرنے کے ڈیفینڈ میں آپ معاذ اللہ اہل بیت پر ایلیگیشن لگا رہے ہیں. اہلی کے عبارت دکھا رہے ہیں آپ. ایک منٹ الفاظ ذرا واپس لیں. آپ سر آپ یہ کریں، آپ بول رہے ہیں کہ حالت مطلقہ ہے، میں عبارات دکھا رہا ہوں، آیتیں پڑھ رہا ہوں. آپ ایک منٹ احمد بھائی، یار مجھے اس کا تو جواب یقین کریں جس میں کتاب اس میں وقت باطل میرے جسم بکواسات پہ ہیں، کپ کپی تاری ہے. وہ آپ کے ساتھ چھٹا ہوگی. 7ویں نشست ہے، چھٹی 7ویں نشست ہے. میں نے چوتھی ہے. کبھی ایسے نہیں کیا شاہ جی کہ میں نے یہ کہا کہ پوڈ کاسٹ بند کر رہا ہوں. میں کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں. کر دیں برو. میں کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں. میں علامہ طلحہ علوی صاحب کو لاؤں گا تو لے آئیں، جسے مرضی لے آئیں. ہاں، ان سے بڑا کوئی لے آئیں. ہاں، ہم نے اللہ یاری کو لمحے پا دیا تو وہ بیچارہ بس ان سے گفتگو ہوگی، اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. بسم اللہ لے آئیں. مجھ کو افسوس ہوا ویسے آپ پر، یقین کریں میرے جسم پر ابھی تک کپ کپی تاری ہے. میں آپ کو بونویٹا پلا دیتا ہوں. دکھ دیا آپ نے، تکلیف دی مجھ کو. اوہ. آپ یقین کریں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں علامہ طلحہ علوی صاحب کو یہاں لاؤں گا، آپ کچھ تحقیق کر لیجیے گا، کچھ پڑھ لیجیے گا، آپ پھر بیٹھیے گا. جب آپ لائیں ورنہ یقین کریں آپ جنازہ نکال دیں گے شیعت کا. وہ فی الحال ہم اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نذیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولے گا، تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے، جس میں جوانی اور سانسوں میں روانی رہی. تو انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پروگرام کرنے کے دوران کوئی غلطی یا سہو ہوگی ہو تو رب کو حضور توبہ کا طلبگار اور معافی کا خواستگار ہوں. اللہ عامر ناصر. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.